मायद अली सैयद, मुमताज़ सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार, तारीख़दान। मायद अली सैयद जनवरी सन 1962 में लाहौर में पैदा हुए। मायद अली सैयद की वालिदा का ताल्लुक़ फ़िरोज़पुर के मारूफ वज़ीर अली ख़ानदान से था। उनके वालिद का ताल्लुक़ उत्तर प्रदेश के कस्बे मुज़फ़्फ़रनगर से था। मायद अली सैयद ने डिविजनल पब्लिक स्कूल से सन 1979 में मैट्रिक का इम्तिहान पास किया और फिर डिविजनल पब्लिक कॉलेज से इंटरमीडिएट की तालीम मुकम्मल की। सन 1985 में एफसी कॉलेज से बीए किया। सन 1986 में गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में दाखिला लिया, लेकिन एक हादसे के नतीजे में तालीम का सिलसिला मुनक़ते हो गया। मायद अली सैयद ने अमली ज़िंदगी का आगाज़ कॉरपोरेट सेक्टर से किया, लेकिन 1990 में सहाफ़त से वाबस्ता हुए। फरवरी 1991 में दी फ्रंटियर पोस्ट में बतौर फीचर राइटर काम का आगाज़ किया, जहां वो मैगज़ीन एडिटर भी रहे। फरवरी सन 1996 में द न्यूज़ इंटरनेशनल में शमूलियत इख्तियार की। कुछ अर्सा के लिए द नेशन, बिजनेस रिकॉर्डर और द सन से भी वाबस्ता हुए, मगर द न्यूज़ में वापस आ गए। सन 2002 में द न्यूज़ के चीफ रिपोर्टर मुकर्रर हुए और ये जिम्मेदारी सन 2023 तक निभाई। सन 2001 में लाहौर प्रेस क्लब के सेक्रेटरी मुंतखब हुए। सन 2023 में खराबी सेहत के बायस अमली सहाफ़त से रिटायरमेंट ले ली। रिटायरमेंट के बावजूद सहाफ़त से ज़हनी ताल्लुक़ ख़त्म नहीं हुआ। मायद अली सैयद पाकिस्तान की तारीख़ के एक तवील अरसे के ऐनी गवाह और मुअर्रिख़ हैं। आदाब। पाकिस्तान टेलीविज़न के प्रोग्राम सदरंग में मैं आपका मेज़बान वजाहत मसूद हूँ और आज हमारी दूसरी नशस्त है पाकिस्तान के मुमताज़ सहाफ़ी, तारीख़दान, तज्ज़ियाकार और पाकिस्तान की तारीख़ के उतार चढ़ाव के चश्मदीद गवाह मोहतरम मायद अली सैयद के साथ। सैयद साहब आदाब। अस्सलाम वालेकुम। ये फरमाइए कि 1979 से जब अफ़गान लड़ाई शुरू हुई, बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि उस लड़ाई ने जो हमारे यहाँ मामला शुरू हो गया था क़दामत पसंदी का, सियासी तौर पे सरपरस्ती का, क़दामत पसंदी की, क़दामत परस्ती की, उसको हवा दी, उसको मजबूत किया, उसको इंस्टीट्यूशनलाइज किया। आप क्या फरमाएंगे इस बारे में? 79 की वजह से ही हम वहाँ खड़े हैं जहाँ आज हम हैं जी। ये बीज उस वक्त बोया गया था। गो के इसके बारे में जुल्फ़कार भुट्टो शहीद जो थे वो हमें पहले बहुत कुछ वॉर्न करते रहते थे गाए बगाए, और चाहते थे स्ट्रैटेजी भी कोई इवॉल्व की जाए उस चीज़ को हैंडल करने के लिए, मगर हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट ने उसको बिल्कुल अपनी डोमेन में रखा। और जब वो उनको मौका मिला, पावर जब पूरी चली गई, तो 79 के बाद जो जितना डिटीरियोरेट किया इस सोसाइटी ने या जो सफ़र किया इस मुल्क ने, वो सारा उसके बाद ही हुआ है और वहीं बीज बोया गया था। इत्तेफाक ऐसा था कि दोनों तरफ हमारे एक तरफ जंग की सूरत में और एक तरफ एक वो रेवोल्यूशन आ रहा था, तो थोड़ा सा ट्रबल टाइम था। हम आप भी मतलब एक मुश्किल वक्त से निकल के एक अच्छे वक्त की आपका तरफ मतलब है हमारे वेस्ट साउथ में जी हाँ जो इनकलाब आ रहा था बिल्कुल हमसाया मुल्क में जी वो भी असरअंदाज था। उसका एक अपना असर था। उसका असर जो आ रहा था वो एक ख़ास किस्म के लोगों पे आ रहा था, और इधर वाला असर जो था वो इतना लोगों में तो पॉपुलर नहीं था, मगर उसको पेट्रोनाइज बहुत किया गया, उसको बेचा गया, बाकायदा बताया गया लोगों को कि ये चीज़ है। और फिर हमने देखा कि थोड़े थोड़े वक्फे के बाद वो चीज़ ज़ोर पकड़ती गई, और फिर मैंने बच्चों को, जवान बच्चों को, लोगों को घरों से जाते देखा। बात तो पीछे तक गए कि वापस ले आए नहीं ला सके।
نہیں لا پائے. مطلب مزار شریف تک گئے ہیں, مجھے پتہ ہے, میں جانتا ہوں ان چیزوں کو, اور ہمیں تکلیف ہوتی تھی. اور پھر وہاں خالی یہ نہیں ہوا کہ اس نے وہاں ان فیملیز کو اثر کیا, اس کا بیج, کیونکہ انہوں نے اس تھیوری کو بیچنا تھا, اس سوچ کو بیچنا تھا, انہوں نے اس سوچ کو بیچتے بیچتے اپنی سوسائٹی ریڈیکلائز کر دی ساری. میں کلیشے دوبارہ نہیں دہراؤں گا, بھائی نشہ آیا اور سارا کچھ آیا اور لوگ پھر ریفیوجیز آئے, اور انہوں نے کیا کیا, انہوں نے بزنسز کس طرح قابو کیے. ابھی تو وہ ایشو سامنے آیا نہیں ہے کہ بزنسز کس طریقے سے ان کے ہاتھ میں بڑے شہروں میں. ابھی تو وہ لوگ, کیونکہ ابھی تو چل ہی رہا ہے کہ وہ پاکستانی نیشنل ہیں یا وہ, اینڈ موسٹ آف دیٹ ڈوبیس, سارا اسمگل کام تھا, سارا چیزیں. تو ڈوبیس ہونے کا مطلب ہوتا ہے کہ معیشت کی اوریجنل انیٹ بنیادیں ہل جاتی ہیں نا, ہل گئی نا, وہ ہل گئی, اور ان کو میٹر نہیں کرتا تھا نا, بیکاز ان کا پرپز سرو ہو رہا تھا نا, امریکہ انوالو تھا, ان کا پرپز سرو ہو رہا تھا. ہمیں مسئلہ یہ بنا کہ ہم نے اس کو فیس کرنا شروع کر دیا, کیونکہ وہ لوگ پھر وہاں تک تو رہے نہیں, انہوں نے پھر اپنا امپیکٹ پاکستان میں بھی شروع کیا پورا. 300 ٹوٹل سیمینریز تھیں 1980 تک. جی ہاں, اب رجسٹرڈ 35,000 ہیں. اور یہ رجسٹرڈ کی بات کر رہے ہیں آپ. کیا آپ ایک شرارتی طالب علم تھے؟ دیکھیے, طالب علم میرا خیال ہے زیادہ تر تو شرارتی ہی ہوتے ہیں. اگر شرارت نہیں کریں گے, میرا خیال ہے شرارت ایک ایسا حصہ ہے انسان کی زندگی کا, بچپن سے ایک حد تک, ایک ایج تک. بلکہ میں تو آگے بھی برا نہیں مناتا, اگر آپ تھوڑا سا شرارتی آپ کے اندر طبیعت ہے آپ کی, تو وہ آپ کا کتھارسس کر دیتی ہے آپ کی تکلیفوں سے جو آپ کی جو چل رہی ہیں. ہاں, میں بالکل شرارتی تھا, اور کھیل کود میں بھی انوالو تھا کافی. جینے کو ذرا, جینے میں کچھ رنگ بھرتا تھا, بالکل بھرتا تھا. جینے کو کچھ آسان کر دیتا ہے. اتنا ضرور کہوں گا کہ اپنی شرارت سے کسی کو تکلیف نہیں دی, نقصان نہ پہنچا, نقصان نہیں دیا. جی. اچھا, آپ کا لڑکپن ابتدائی تو بالکل مال ٹاؤن میں گزرا. جی ہاں, بالکل. میں نے مڈ 70s والا مال ٹاؤن دیکھا. جی, بڑا پرسکون, چھتنار درخت, بوٹینیکل ڈائیورسٹی, پرندے. یہ والا جو اس وقت والا جو مال ٹاؤن ہے جو میں اب دیکھ رہا ہوں, قریب کوئی 50 برس بعد, یہ تو اس کے مقابلے میں سلم ایریا معلوم ہوتا ہے. تو ایسے ہی ہے نا. اس وقت کم سے کم رقبہ جس پہ آپ گھر بناتے تھے وہ 2 کنال تھا. یس سر. اور وہاں 4 کنال کے بھی گھر تھے, 8 کے بھی تھے. اور وہاں زیادہ بوٹینیکل ہوتا تھا. کنسٹرکٹڈ گھر جو ہوتا تھا وہ چھوٹا ہوتا تھا. مطلب میں جس گھر میں رہتا تھا وہ 2 کنال کا گھر تھا, 92 جے. اور میں اپنی نانی کے پاس میرا بچپن گزرا زیادہ. وہاں 3 کمروں کا گھر تھا اور 2 کنال جگہ تھی, اور چاروں طرف لانز اور بینچ وغیرہ کا بڑا اس زمانے میں رواج تھا کہ باہر لان میں بیٹھیں گے. کے لیے وہ چھتیں اور بالکل اس طرح بنتا تھا. تو فائدہ بہت لگا ہوتا تھا کہ گرمی نہ ہو گھروں میں. پھل لگاتے تھے, جامن لگتا تھا, خوشبو مہک ہوتی تھی رات کو. ایک آپ سڑک پہ اگر آپ نکلتے تھے شام کے بعد تو ایک مہک ہوتی تھی. اور ایک چیز مجھے بہت یاد آتی ہے, وہ ہے کہ کھمبے نئے نئے لگنے شروع ہوئے تھے لائٹوں کے. تو اس پہ ظاہر آج کل کی طرح LEDs وغیرہ نہیں ہوتی تھی. تو وہ جب آپ واک کرتے تھے تو سایہ ایک جگہ آپ کے آگے آ جاتا تھا, پھر وہ آپ کے پیچھے آتا تھا, آپ اس کو دیکھتے تھے. اس کے اندر ایک اپنا رومانس تھا. مطلب وہ مجھے بھولتا نہیں ہے کہ جب ہم رات کو سڑک پہ چلا کرتے تھے, روشنی تو وہ دیتا ہی تھا, مگر یہ ہے کہ اس سے ہم اس سائے سے محظوظ ہوتے تھے کہ دیکھیں آپ پیچھے آ گیا ہمارے, اب یہ ہمارے آگے جا رہا ہے. تو وہ فینومینا بڑا خوبصورت ہوتا تھا. ابھی آپ بھٹو صاحب کا ذکر فرما رہے تھے. بھٹو صاحب نے ایک جملہ ایک زمانے میں بہت مقبول ہوا, میں بھوتوں کے سائے سے بھی پرے دیکھ لیتا ہوں. دیکھ سکتے ہوں گے, جتنے اللہ تعالیٰ نے ان کو علم اور عقل اور دماغ دیا تھا, بالکل دیکھ سکتے ہوں گے. لیکن بھوت زیادہ تیکھے نکلے. جی ہاں, ایسے ہی ہوا. بہت زیادہ تیکھے نکلے. آپ نے 1985 میں FC کالج سے تعلیم پائی. FC کالج ابھی ڈی نیشنلائز نہیں ہوا تھا. جی. اور شہرت اس کی بالکل اچھی نہیں تھی. جی ایسے ہی ہے. جی ایسے ہی ہے. شہرت گورنمنٹ کالج کی بہت زیادہ تھی. گورنمنٹ کالج کی تو میں پڑھا نا,
تو اس کا حوال میں بتا دیتا ہوں، وہ بھی ایسا تھا۔ ایف سی کالج کی آپ کی بات ٹھیک ہے، وہاں بین ہونے کے باوجود بھی یہ یونین کی ایکٹیویٹیز چلتی رہتی تھی۔ آپ نے 1986 میں گورنمنٹ کالج لاہور میں داخلہ لیا، جی ہاں، اور پھر کوئی حادثہ پیش آیا جس کی وجہ سے آپ کو تعلیم کا سلسلہ منقطع کرنا پڑا۔ میری زندگی کا وہ، جب میں اپنی مڑ کے دیکھتا ہوں پیچھے، تو جو بڑی اچیومنٹس ہیں اس میں گورنمنٹ کالج میں میرا داخلہ بھی میری۔ وہ کس شعبے میں داخلہ لیا تھا سید آپ نے؟ انگلش لٹریچر میں۔ گویا آپ خیال صاحب کے، بی اے چشتی صاحب کے، عارف خان صاحب کے۔ بالکل، خیال صاحب میرے ہیڈ آف دا ڈپارٹمنٹ تھے، اور میں نے جو زندگی میں بہت خوبصورت انسان دیکھے ہیں، جو زبردست اللہ تعالیٰ کی جن پہ عنایت ہوتی ہے، خیال صاحب ان میں سے ایک ہے۔ عبدالحمید خیال صاحب، کوئی اس میں دو رائے، بالکل بہت مشکل ہے اس ضمن میں دو رائے ہونا۔ آپ نے صحت یاب ہونے کے بعد عملی زندگی میں قدم رکھا، کارپوریٹ سیکٹر میں جی ہاں آئے، اور ظاہر ہے کہ اس میں مختلف ادارے تھے۔ وہ کیا احساسات تھے کہ آپ نے کارپوریٹ سیکٹر کا استحکام چھوڑ کے صحافت جیسے شعبے کا انتخاب کر لیا؟ اس کی چوائس کی، صحافت تو وقفے سے بے روزگاری کا نام ہے۔ اچھا، میں آپ کے سوال سے پہلے کہوں کہ مجھے خیال صاحب، جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا اور میں تقریباً 1.5-2 سال ہسپتالوں میں رہا تھا، تو مجھے 2 دفعہ پوری کلاس دیکھنے آئی تھی، بلکہ مجھے فیئر ویل پہ لے کے بھی گئے تھے، اٹھا کے میرے سارے پلاسٹرز وغیرہ ہوئے تھے۔ تو انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ جب تم ٹھیک ہو جاؤ گے تو واپس آنا، ہم تمہارا ماسٹر ہم کمپلیٹ کریں گے۔ تو میں گیا تھا واپس، تو اس وقت تک وہ جا چکے تھے چھوڑ کے خیال صاحب، اس وجہ سے، ورنہ میں شاید اس وقت تعلیم لے رہا ہوتا دوبارہ۔ پھر میں نے دیکھا کہ میری والدہ کی حالت جو ہے، اس میں مجھے کنٹریبیوٹ کرنے کی ضرورت ہے، اب گھر میں پیسوں کی بہت ضرورت ہے، کہ حالات اتنے اچھے نہیں تھے۔ تو یہ آپ سمجھیے کہ چوز نہیں کیا گیا تھا، حادثاتی طور پہ کارپوریٹ سیکٹر میں مجھے جاب ملا، میں نے لے لیا۔ ٹھیک ہے، وہ جاب میں نے لڑکے چھوڑا۔ اچھا، اتفاق ایسا ہے، یہ بات میں دوبارہ بھی کروں گا ایک دفعہ، کہ میری زندگی کا ایک عجیب سا خاصہ ہے کہ لڑکے ہی چھوڑی ہیں نوکری ہیں، مطلب کم ہوا ہے کہ کسی نے کہا ہو کہ آپ چلے کسے کے کشتہ نشدت قبیلہ مانیست۔ تو وہ جاب بھی میں نے سال بعد مجھے لگا کہ یہاں میرا، حالانکہ مجھے ضرورت تھی اس جاب کی، یہ نہیں کہ نہیں تھی ضرورت، بہت ضرورت تھی، مگر مجھے لگا کہ میں یہاں زیادہ نہیں کام کر سکوں گا، جو حالات ہیں۔ مجھے جھوٹ سے ذرا پرابلم ہوتا ہے، اور خاصا پرابلم ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے چھوڑ دیا وہ۔ پھر دوسرا جوائن کیا، اس میں بھی اسی طرح ہوا کہ مجھے لگا کہ یہاں ٹھیک نہیں ہے۔ آج تک ایسے ہی ہو رہا ہے، بہت سے ہمارے اچھے نوجوان چھوڑتے اس لیے ہیں کہ they cannot put up with that kind of environment, that kind of behavior, that kind of machinations۔ مطلب بڑا پرابلم ہوتا ہے ان چیزوں کا۔ انسان کی سیلف ریسپیکٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، اور ہر ایک کی ہوتی ہے۔ جو مارتے ہیں پھر وہ بہت ترقی کر جاتے ہیں۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ وہ چھوڑ کے یہ بھی ایک حادثاتی طور پہ، مجھے لکھنے کا شوق تھا، تو میں اپنی ڈائری وغیرہ لکھتا رہتا تھا، تو انگریزی میں زیادہ تر میں لکھتا تھا۔ مجھے میوزک کا بہت شوق تھا، تو میں انگریزی میوزک بہت سنتا تھا۔ آبا ایک بہت بڑا گروپ ہے دنیا کا، اس کو میں نے بہت سنا اور ان سے بہت سیکھا، تو ان کو میں بہت سنتا تھا۔ مڈ 80s، مڈ 80s بالکل آپ نے، بٹ مڈ 70s ٹل 80s وہ تھے، آج بھی ہیں ویسے ریلیونٹ، کیونکہ انگلینڈ میں بنا ہوا ہے ایک ارینا بہت بڑا، اور وہ وہاں پر انہوں نے ہولوگرام بنائے ہیں ان کے، اور ان کے ابھی دسمبر کے ٹکٹس اب کھلے ہیں، ٹکٹ ہی نہیں مل رہا، بہت بڑے لوگ ہیں۔ تو وہ اس وجہ سے، وہ میرے کزن، میری خالہ کے بیٹے مرتضی رضوی، ان کا مرڈر ہو گیا تھا، وہ فرنٹیئر پوسٹ میں کام کرتے تھے فیچر رائٹر۔ تو ہاں جی، تو اس وقت جلیس حاضر صاحب ہوتے تھے انچارج وہاں پر فرنٹیئر پوسٹ، توفیق صاحب کے صاحبزادے، بالکل رفت توفیق صاحب کے،
اور بہت بڑے آدمی تھے بہت توفیق بڑے صاحب. آدمی تھے. مجھے اور بھی میرا خیال اعزاز رہا ان کے ساتھ ایک جگہ پہ کام آپ کا تو کرنے کا. بنتا ہے نا, آپ کا تو شاعرانہ معاملہ سارا چلتا ہے, آپ کا تو آپ کا ادب سے اتنا لگاؤ ہے. تو وہ وہاں سے پھر میرا آغاز ہوا. وہ لے گئے مجھے وہاں. مجھے بڑا پہلے عجیب سا لگا کہ یہ ماحول میں چل سکوں گا نہیں چل سکوں گا, کیونکہ فرنٹیئر پوسٹ اپنے وقت سے بہت آگے تھا. مطلب جس وقت میں رہ رہا تھا اس میرے لیے بھی وہ بہت آگے تھا. حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ میں بڑا ماڈرن ہوں, مگر وہ میرے سے زیادہ ماڈرن تھا. اور اس نے مجھے بہت تربیت دی. کیا بات. بہت سکھایا وہاں. مجھے استاد اچھے ملے, جلیس حاضر صاحب کی صورت میں. میرا کزن بہت اچھا تھا. باقی بھی لوگ جتنے کام کرتے تھے ان میں بہت اچھے اچھے نام تھے, بڑے بڑے لوگ تھے. میرے سیکشن میں بھی بڑے تھے, کیونکہ میں میگزین سیکشن میں گیا تھا, ویکینڈ پوسٹ کہلاتا تھا. رائٹ. اور اچھا, وہاں وقاص خواجہ لکھتے تھے. وقاص خواجہ صاحب بھی تھے وہاں پر, اگر وہ نیچے ہوتے تھے, وہ نیوز روم میں ہوتے تھے, میگزین میں نہیں ہوتے. کمال زبردست ساتھی, زبردست آدمی. ادب پہ گرفت ان کی کمال کی تھی. آپ دیکھیے فرنٹیئر پوسٹ میں نا, میں نام لینے شروع کروں گا آپ کا پروگرام ختم ہو جائے گا. وہ اتنے زیادہ نام ہیں. مجھے اجازت دے دیجیے. لے لیجیے, بالکل لیجیے. اس لیے کہ فرنٹیئر پوسٹ میں ایک خوبی تو یہ تھی کہ یہ لیگیسی جرنلزم نہیں تھا. جی بالکل نہیں تھا. یہ ڈان جنگ یا نوائب نہیں تھا. نہیں تھا. ایک خاص طرح کے مالی کانٹیکس میں یہ انیشیٹو لیا گیا, اور گو ڈاؤن ٹائپ جگہ تھی جس کو عزیز صدیقی سے خالد احمد تک عدالت. بالکل ایسی ہی نصیحت. بالکل ایسے ہی. خواتین جرنلسٹوں کو یہ اعتماد دینا کہ یہاں آپ کا احترام محفوظ ہے. دو رائے نہیں ہے اس میں کوئی. سمینہ چنارا سے لے کے بینا سرور تک. جی. عائشہ ہارون. عائشہ ہارون کارٹون ہے تو فیکا بنا رہا ہے, وہ ویسے چلتا پھرتا ایکسپلوسیو انسٹیٹیوشن. سارے بہت بہت فارورڈ لکنگ لوگ تھے. اچھا, نو ہولڈز بار ایک ٹرم ہوتی ہے انگریزی. یس سر. کہ وہ وہاں آپ پہ کوئی چیک نہیں تھا, کوئی رکاوٹ نہیں تھی. آپ جو چاہیں کسی ڈومین میں بھی, مطلب within the ambit of ethical journalism. of course وہ اس کے اندر تو کمپرومائز نہیں ہوتا تھا. ہاں. مگر وہ جو اس کا جو وہ تھا نا ویژن اخبار کا, وہ بہت بڑا تھا. مطلب وہ آپ کو, حالانکہ اس کا مالک ایک پٹھان کنزرویٹو تھا, انہوں نے وہ کچھ ہونے دیا. کبھی کبھی میں ان کو دیکھتا تھا, یاد آتے ہیں, ناراض ہوتے تھے کبھی کبھی آ کے دروازہ کھول کے, یار تم نے کیا کیا, مروا دیا مجھے, کیونکہ پشاور جاتا تھا اخبار. تو رحمت شاہ افریدی صاحب, تو وہ کارٹونسٹ فیکا آپ نے نام لیا, خالد تھا, حماد غزنوی تھے, حماد غزنوی صاحب تھے, راحت ڈار صاحب تھے, جاوید نذیر صاحب تھے, امتیاز عالم صاحب تھے, فرح ضیاء تھی, زرکا بشیر تھی. میرے خیال میں کچھ عرصے کے لیے راشد رحمان بھی آئے. راشد رحمان صاحب بھی کچھ عرصے کے لیے آئے تھے. اور مطلب آپ سوچ, سہیل وڑائچ صاحب, عامر میر صاحب. سہیل وڑائچ صاحب کے ویوز سے اختلاف کسی کا ہو سکتا ہے جی. ان کی پرویس, ان کے کمپٹنس, ان کے قد سے تو کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا نا. جی, ویوز سے ہو سکتا ہے, بٹ ایز اے جرنلسٹ زبردست انٹروڈیوسڈ اینڈ کیپٹ لائف انٹیگریٹی ان آر ٹائمز. سب میں کہہ رہا ہوں, وہاں نام لیجئے, اور وہاں ایسے لوگ تھے. نیشن اس کے بعد اس طرح ہوا, مطلب تھوڑا سا اثر نیشن پہ گیا کیونکہ قریب تھے. 86 میں آیا نا, عارف نظامی 86 میں لے کے آئے, اور عزیز صدیقی صاحب پشاور سے فرنٹیئر پوسٹ جلوا کے آ گئے تھے 86 میں. اور کنٹریبیوٹرز میں سلمان رشید کا نام لوں گا, ٹریول رائٹر. مطلب ایسے لوگ آپ کے لیے کنٹریبیوٹ کرتے تھے کہ آپ دنیا کھل جاتی تھی آپ کے سامنے. مطلب وہ, میں نے سلمان رشید سے زیادہ خوبصورت ٹریولاگ والا کوئی بندہ نہیں دیکھا آج تک. وہ ایسے ہی ہے جیسے ہماری تاریخ میں کہ عزیز, بالکل ایسے ہی ہے, بالکل ایسے ہی ہے. ٹریول میں سلمان رشید جو, کیونکہ مجھے اللہ تعالیٰ نے موقع دیا جب میں نے وہاں کام کر رہا تھا ایز فیچر رائٹر, کہ میں ان لوگوں کو ایڈٹ کر سکتا تھا. حالانکہ میری کوئی اوقات نہیں, میں ان کے کہیں قریب بھی نہیں, مگر ایڈٹ کرنے کا شرف حاصل ہوا, ان کو پڑھنے کا شرف حاصل ہوا. میں ایڈٹ نہیں کہتا, پڑھنا کہہ لیں, کہ پڑھ کے مجھے اس کو چھاپنا ہوتا تھا, اور مجھے ان کو پروڈکشن میں بھی کرنا ہوتا تھا. تو سلمان رشید, کے عزیز صدیقی, بے شمار بڑے لوگ, اتنے بڑے نام.
اور خود ہمارے میگزین ایڈیٹر جو تھے جلیس حاضر صاحب کیا لکھتے تھے یار, اتنا مزہ آتا تھا ان کو پڑھنے کا. آئی تھنک کہ ان کا جرنلزم سے پرے ہٹنا ہمارا اجتماعی ہمارے لاس لیے, ہے. میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے تو بہت دفعہ ان سے کہا, ابھی بھی بات ہوتی ہے ان سے کہ بھئی آپ کو چاہیے کہ آپ لکھیں. بھائی مائد, یہ جو فرنٹیئر پوسٹ کے لاہور والے جیس تھے, چونکہ بھلے وہ پشاور سے آیا لیکن اس نے جو رنگ پیدا کیے یہ لاہور نے, بالکل لاہور, سب کچھ لاہور نے دیا تھا. ٹھیک ہے نا سید. اچھا, اب یہ جو برس تھے جن میں فرنٹیئر پوسٹ کا یہ مقام تھا کہ میں سر لاہور سے کوئی 300 کلومیٹر دور رہتا تھا اور مجھے اگلے دن اخبار ملتا تھا, اور پورے قصبے میں ایک ہی کاپی آتی تھی فرنٹیئر پوسٹ کی. ایسے ہی ہے. لیکن یہ برس ہماری قومی تاریخ میں سازش, پولیٹیکل انجینئرنگ, قوم کے خلاف جرائم, کرائمز اگینسٹ دی نیشن, یہ وہ ایئرز تھے. اور آپ نے دیکھا کہ صحافی صبح حکومت ٹوٹنے کی خبر دیتا تھا, شام کو حکومت ٹوٹ جاتی تھی. بالکل ایسے ہی ہے. ہمارے ایک ساتھی تھے, نام لینا مناسب نہیں ہے, وہ دنیا میں نہیں ہے, نام کیا لیا جائے, انہوں نے لکھ کے وہ سلپس ہوتی ہیں بلکہ باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا. جی ہاں, مجھے اتفاق ہوا ان کے ساتھ بھی کام کرنے کا. اتفاق سے آپ پہنچ گئے. تو یہ جو 58(2)B کی تلوار اور یہ سازشیں اور یہ سیاسی عمل کو خاص طور پہ غیر جماعتی انتخابات کے بعد ڈسکریڈٹ کرنا اور اس میں نیم جرائم پیشہ بلکہ جرائم پیشہ افراد کو انٹروڈیوس کرنا, آپ نے یہ سب دیکھا. بالکل. اب ہم اس سے کم و بیش 30-35 برس کے فاصلے پہ ہیں. کین وی ریورس دا؟ نہیں, وی کانٹ. اس کے لیے ایک ریولوشن کی ضرورت ہے, اور وہ ریولوشن مجھے جس حالات میں ہم جی رہے ہیں, جس وقت میں ہم جی رہے ہیں, اس میں مجھے لگتا ہے وہ بہت مشکل ہے. محترمہ اکثر تصور نے کہا کہ وقفے پہ جائیے, تو ہم تو تابع فرمان ہیں. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز صحافی, پاکستان کی تاریخ کے اتار چڑھاؤ کے عینی شاہد, نہایت اعلیٰ پائے کے تجزیہ کار, بہت اچھے لکھنے والے محترم مائد علی سید سے. ہمارے ساتھ رہیے گا, کچھ لمحوں میں ہم دوبارہ آپ کے پاس حاضر ہوتے ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صدرنگ میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں, اور ہم گفتگو کر رہے ہیں پاکستان کے ممتاز صحافی, تاریخ دان, تجزیہ کار محترم مائد علی سید سے. سید صاحب, جس وقت آپ نے صحافت جوائن کی, کم و بیش یہ وہی زمانہ ہے جب ہمارے صحافیوں نے تحقیق, خبر کھودنے, نکالنے, اس کا پس منظر جاننے کی بجائے مخبر ہونے پہ, کولیبوریٹر ہونے پہ شرمندہ ہونا چھوڑ دیا. ایسے ہی ہے. ایسے ہی ہوا نا. ایسے ہی ہے. اس سے پہلے تھا یہ سب, لیکن ایک خاص احتیاط سے ہوتا تھا. تو کھل کے آ گئے. میں اس میں صرف تھوڑی سی ایک چیز بسم اللہ ڈال دیتا ہوں. صحافی نہ کہیں, رپورٹر کہہ لیں, کیونکہ کان, آنکھ, سب کچھ رپورٹر ہوتا ہے کسی بھی اخبار کا. جی. تو نیوز روم نے تو وہی کرنا ہے جو اس کو مل جانا ہے, اور میگزین والوں کا یہ مسئلہ نہیں تھا کبھی بھی, ان کا اپنی ایک دنیا تھی. تو رپورٹرز کے لیے, اور جو بیک بون ہوتی ہے کسی بھی صحافت یا اخبار یا اس طرح کی
اس میں یہ چیز آ گئی تھی. آپ ٹھیک فرما رہے ہیں. اور آپ نے 25 برس چیف رپورٹر کے طور پہ کام کیا. جی ہاں بالکل. تو اس مخلوق سے تو آپ کا میرا مان ہے جی. اچھا یہ فرمائیے، نیوز اگر میں غلطی نہیں کرتا تو 90 میں حسین نقی صاحب کے جی ہاں اس بہت بڑا نام ہے. قیادت میں. بہت بڑا نام ہے. ٹھیک ہے سید. جی ہاں. پھر ایک دن حسین نقی سیڑھیاں اتر گئے. جی ہاں. جی ہاں. پھر جو ہوا وہ تاریخ ہے. ایسے ہی ہے. ہم ذکر کر رہے تھے ہماری صحافت میں فرنٹیئر پوسٹ کا. جی ہاں. اور اس کی لیگیسی اور اس کا کانٹریبیوشن. جی ہاں. نیوز انسٹیٹیوشن بننے سے پہلے زوال پذیر ہو گیا، یہ میری رائے ہے. آپ اصلاح فرمائیے. دیکھیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کچھ حد تک. میں تھوڑا سا آپ سے اس پہ اختلاف کروں گا. ضرور کیجیے. یہ ضرور ہے کہ حسین نقی صاحب والا جو ایپیسوڈ تھا سارا وہ بنیاد رکھ گئے ہوئے تھے. مطلب جب تک یہ ایپیسوڈ ہوا تھا کہ لوگ ان کو یہ ہوتا ہے. میں نے خاص طور پہ لیٹر ایئرز میں رپورٹنگ میں یا نیوز جیسے اخبار میں نے یہ دیکھا، کیونکہ نیوز میں تجربے چل رہے تھے سسٹمیٹک. ڈان بہت پرٹیکولر تھا ہر چیز میں. مطلب ڈان میں نیوز روم کا راج تھا اوور رپورٹنگ. نیوز میں اس طرح نہیں تھا. نیوز میں دونوں کا چلتا تھا، کیونکہ اتفاق ایسا تھا کہ جب میں گیا ہوں تو اس وقت نیازی صاحب ایڈیٹر تھے. ایم اے نیازی صاحب بہت بڑی انسٹیٹیوشن ہے وہ. اور رانا جواد صاحب جو اب ڈائریکٹر جیو ہیں وہ چیف رپورٹر تھے. دونوں صاحب جو ہیں وہ نیشن سے آئے تھے اکٹھے. تو ان کے آپس میں کافی جو سنک تو ہوتا ہے نا معاملہ، مطلب ان کا ردم ان کا بڑا تھا آپس میں. تو اس وقت تو میں نے یہ نہیں دیکھا، مگر یہ چیز میں نے وہاں ضرور دیکھی کہ اگر کوئی ایسا شخص جو آپ کو ہر ایک کو پتہ لگ جاتا ہے کون میرے سے بہتر ہے. ہر ایک کو پتہ ہوتا ہے میں کہاں کھڑا ہوں، کوئی دوسرا کہاں کھڑا ہے. اچھا وہ ہوتا ہے جو اس کو لگے کہ اس سے بہتر ہے اس سے سیکھ لے اور اس کو مان لے. عجیب آدمی وہ ہوتا ہے جو اس سے لڑائی شروع کر دے اور کوشش کرے کہ میرا قد تو وہاں نہیں جا سکتا، میں اس کا قد چھوٹا کر دوں. ہاں میں اس کا قد چھوٹا کر دوں. تو یہ چیز میں نے دیکھی. اور حسین نقی صاحب کے ساتھ شاید ایگزیکٹلی یہی فینومینا ہوا تھا، کیونکہ ان کا قد اتنا بڑا تھا، یہ جو لوگ ان کے ارد گرد تھے ان سے سنبھالا نہیں کیا. اچھا سکیت، یہ کیسے ہوا کہ آپ نیوز سے کبھی نیشن میں بھی کچھ دیکھ گئے؟ نیشن گیا تھا. اگر میں غلطی نہیں کرتا تو بزنس ریکارڈر میں بھی گئے. جہاں بزنس ریکارڈر میں بھی گیا. لیکن وہ جہاں بھی گیا لوٹا تو میرے پاس آیا. آپ نیوز میں پلٹ کے آتے تھے اور پھر ایک ایسا وقت بھی آیا کہ جب آپ ایک دفعہ تشریف لے آئے ایٹ دی ٹرن آف دی سینچری، تو پھر 23-24 برس نیوز 22-23 سال میرا خیال لانگسٹ سرونگ چیف رپورٹر ہوں گا. اچھا اس دوران میں نیوز پہ بھی بہت کچھ گزرا. بغاوت کے مقدمے بھی ہوئے، صحافیوں کی فہرستیں بھی آئیں. اس ادارے پہ بہت کچھ ہوتا رہا. کیا وجہ تھی کہ آپ نیوز چھوڑتے تھے اور پھر واپس تشریف لے آتے تھے؟ کچھ کشش کوئی ایلیمنٹ تو ہوگا نا. دیکھیے اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ نے جس طرح آغاز کیا کہ جو نیوز کا مسائل تھے، مگر نیوز میں ایک مجھے خاص طور پہ بہت آزادی ملی تھی. رائٹ. مطلب مجھے عادت تھی فرنٹیئر پوسٹ کی. جی. اور فرنٹیئر پوسٹ میں بالکل کوئی آپ کو تنگ نہیں کرتا. جی. اللہ نے میرے پہ کچھ رحم کیا تھا کہ نیوز میں بہت آزاد تھا ایز رپورٹر بھی. جب میں سمپل رپورٹر تھا فرام 96 ٹو 2001، اور جب 2001 میں چیف رپورٹر بنا تو پھر تو بالکل آزادی ہوگی. اور میری آزادی کا مجھے یہ ہوا کہ وہاں یہ بات اکثر چلتی تھی کہ اس پہ مینجمنٹ بہت حاوی ہے اخبار پہ، جو نظر آتی تھی. ٹھیک ہے. میں بالکل جھجکوں گا نہیں یہ کہتے ہوئے کہ ایم اے نیازی صاحب جیسے بڑے آدمی کو بھی وہ کوشش کرتے تھے کہ کسی طریقے سے پنجرے میں کسی میں رکھیں، کوئی بات ان تک مطلب ان سے منوا لیں، ان سے کچھ کر لیں.
وہ کھڑے بھی ہوتے تھے, کبھی ان کو وہ بھی کرنا پڑتا تھا. مجھے یاد نہیں ہے کہ مجھے انہوں نے کچھ اس طرح کیا ہو یا میرے ساتھ کبھی اس طرح ہوا ہو. یہ صحافی کے لیے بہت بڑی نعمت ہوتی ہے. بڑی نعمت تھی. کرم, میں نے اللہ کا نام لیا جی, میرے خیال ہے کہ اللہ کا کرم تھا. اگر وہ ایک دفعہ, نہ تو میرے اندر اتنا کو بہت کچھ تھا کہ میں یہ ہوتا, اور نہ ہی ان کو دیر لگتی. وہ ایسے نہیں تھے, ان کو 1 منٹ لگتا تھا, کہتے ہوئے کہ جی آپ سیڑھیاں اتر جائیں, تو مجھے اترنی پڑنی تھی. وہ میں اتنا عزت دار تھا کہ مجھے اشارہ بھی کافی تھا, میں سیڑھیاں اتر جاتا. تو چھوڑنے کی وجہ لڑائی ہی, میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ غصہ آ جاتا تھا. میرا ایونٹ مس کروایا تھا, نواز شریف صاحب, واجپئی صاحب آئے تھے پاکستان, تشریف لائے تھے. میں بیٹ کور کرتا تھا, 99 جی, میں بیٹ کور کرتا تھا, تو مجھے اس سے بے دخل کر دیا گیا. بہت اچھی ایڈیٹر ہیں کاملہ حیا, اللہ ان کو زندگی دے, سلامتی دے. بیمار ہیں آج کل, تھوڑی علیل ہیں, مگر یہ ہوا کہ کچھ حالات اس طرح کے بنے کہ کچھ بنا کے مجھے اس سے بے دخل کر دیا گیا تھا. تو میرے دل پہ بڑا گراں گزرا تھا کہ بھئی یہ موقع تھا, یہ ایک ہسٹوریکل موقع تھا میرے لیے, ونس ان لائف ٹائم. ونس ان اے لائف ٹائم. وہ اور بات ہے کہ آئی واز سو کلوز ٹو دا دین پرائم منسٹر نواز شریف کہ ایک چیز بیچ میں بھول گئی, وہ بعد میں بات کر لیں گے. میرے بھائی کا علاج کینسر کا انہوں نے بہت پہلے کروایا تھا, جب میں فرنٹل پوسٹ میں نیا گیا تھا. تو ایک وہ پراکسیمٹی تھی, اور ایک ایز پروفیشنل میں نے کور کرا تھا نون, تو میری پراکسیمٹی تھی. تو میں نے سارے فنکشن کور کیے تھے واجپئی کے, بٹ ناٹ فار دا نیوز. یس, میں نے چھٹی لے لی تھی. اچھی بات ہے سر, یہ آپ کا پریروگیٹو ہے. ہاں, مجھے نیوز نے بالکل تنگ نہیں کیا. تنخواہ کا مسئلہ رہتا تھا, وہ ہر صحافی کا ہوتا ہے, میرا خیال ہے میرے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے وہ. اور یہ مسائل ڈان کے علاوہ شاید باقی سبھی ہر جگہ تھے. تو میں اس کے ساتھ چل رہا تھا, میرا گھر چل رہا تھا, میرا گزارا ہو رہا تھا. یہ جو ربع صدی چیف رپورٹر کی حیثیت سے جو کیپٹن آف دی شپ ہوتا ہے آفٹر ایڈیٹر, جو بالکل اور طرح کا, اس بیچ میں ایک تو ہماری تاریخ رولر کوسٹر رہی. ہمیں ہر خبر کے پیچھے معلوم کرنا پڑتا تھا کہ تھوڑا مبتذل سا ایکسپریشن ہے کہ اندر والی بات کیا ہے. ہاں بالکل ایسے ہی ہے, اس کے پیچھے بالکل کیا تانا بانا ہاں جی چل رہا ہے. آپ نے الیکٹرانک میڈیا کی آمد بھی دیکھی. جی بالکل دیکھی, مجھے آفر بھی ہوا تھا اور میں نے انکار کیا تھا. آپ نے سوشل میڈیا کی نمود بھی جی دیکھی. آپ نے رپورٹنگ کے ذرائع کو سیاسی رہنماؤں سے سرکاری اہلکاروں تک منتقل ہوتے بھی دیکھا. دیکھا جی, بالکل بالکل دیکھا. دیکھا نا بھیا. دیکھا. اب آپ سے اگر کہا جائے کہ حضرت یہ بتائیے کہ اس دوران میں ہماری صحافت بہتر ہوئی یا صرف اس کا والیوم بڑھا, اس کا معیار بہتر ہوا یا زوال پذیر ہوا ان 25 برسوں میں؟ زوال پذیر ہوا جی, زوال بہت بری طرح ہوا. نوز ڈائیو میں کہوں گا, بہت ہائی اسٹینڈرڈ. دیکھیے میں اپنے 21 سال کی 22 سال کی بات کر سکتا ہوں. میں نے کہا آزادی تھی, تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ میرا جو اسٹینڈرڈ پہلے دن تھا, یا میری جو کرائٹیرین یا پیرامیٹرز جو میں نے سیٹ کیے تھے جو پہلے دن تھے, وہ میرے آخری دن تک وہی رہے. جی. مگر یہ ہے کہ میرے اور ایڈیٹر کے درمیان میں نیوز روم ہوتا تھا, خلیج تھی ایک, تو چیزیں گم ہونا شروع ہو گئی تھیں. اچھا. یعنی کہ ہم نے کچھ کیا ہے اور وہ اگلے دن اگر نہیں ملا تو میرے پاس ایک آپشن ہوتی تھی کہ بس صرف جا کے بلیک ہول میں چلا گیا, جا کے لڑائی لڑ لینی, کہہ دینا کہ یہ کیا کیا آپ نے, اور انہوں نے آگے سے ذمہ داری کہیں اور ڈال دینی کہ جی وہ تو اوپر سے حکم آیا تھا. تو یہ چیزیں بڑھنا شروع ہو گئی تھی. انٹرونشن آف دا مینجمنٹ started growing gradually. From within or from outside? From both sides. Yes,
This is my understanding as well, sir. From both sides. मतलब मैं अपने आप को बड़ा लकी समझता था कि मुझे जब मैं नेशन गया था ना फॉर 4 months, तो मैं पहला शायद वहाँ ग्रेजुएट था जिसको उन्होंने रखा था डायरेक्ट इन ग्रेड 1. वहाँ मास्टर्स के अलावा वो हायर नहीं करते थे किसी भी एडिटोरियल के ओहदे पे. तो मेरा ख्याल था कि मेरी वो पीक पे जा रहा था मेरा करियर जो था अपनी तरफ, मतलब जिस तरह मैं फील करता था. एंड व्हेन आई केम बैक टू न्यूज़, फिर आके सन, वो चला नहीं सन, मैं फिर न्यूज़ आ गया. तो मैंने वहीं से पिक किया जहाँ से मैं समझता था मैं छोड़ के आया था. तो उसने मुझे बहुत एक इम्पेटस मिला था मुझे, और वो चला था क्योंकि उस वक्त कामिला हयात थी, और कामिला हयात जो थी वो खासी एग्रेसिव एडिटर थी. मतलब वो उनके कमरे में किसी बाहर वाले को एतराज़ है अगर, इवन न्यूज़ रूम से भी किसी को ऐसे जाने की इजाज़त नहीं थी. एंड आई यूज़ टू वॉक एंड जस्ट, इतना कॉन्फिडेंस देती थी मुझे वो, और इतना मेरे पे एतबार करती थी. मुझे एक और बड़ा कॉन्फिडेंस ये आता था कि मेरा लड़का कोई काम करेगा, और अगर बाहर से कोई प्रेशर आता है कहीं से, तो वो कामिला तक वो नहीं पहुंच पाएंगे, वो मेरे पे उनको ख़त्म होना पड़ेगा मैक्सिमम. You'll absorb that. हाँ, तो मैं I'll absorb that, वहाँ तक जाएगा ही नहीं, क्योंकि वो जाने नहीं देती थी. ये नहीं कि वहाँ पहुँच नहीं सकता था, उनका असूल था कि मेरे पास कोई ना आए. मतलब मेरा इदारा जो काम कर रहा है, जो कॉपी छप गई है वो मेरी जिम्मेदारी है, वो चली गई, मैंने जिम्मेदारी ले ली. 32 बरस की सहाफ़त. जी हाँ. और मैं समझता हूँ कि आप कुछ आदर्शों के साथ, जी हाँ, कोशिश तो की, कुछ ख्वाबों के साथ सहाफ़त में आए थे. जी. पूरे हुए? अल्लाह का शुक्र है, मेरी हद तक. सही. मेरी हद तक, मतलब मैं आई एम अ हैप्पी जर्नलिस्ट आफ्टर रिटायरमेंट. आई हैव नो रिग्रेट्स व्हाटसएवर. छोटी मोटी चीज़ें हर जगह होती हैं, तो हर जगह होती हैं. मसले थोड़े बहुत बनते हैं. मेरे आखिरी एम्प्लॉयर मीर शकीलुर रहमान थे, बहुत रिस्पेक्ट दी उन्होंने मुझे, बहुत रिस्पेक्ट. ही इज़, आई एम सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, ही इज़ अ वेरी अंडर एस्टिमेटेड पर्सन. बिल्कुल सही बात है. ये बहुत से लोगों को डायनामिक आदमी है, बहुत डायनामिक आदमी. He's hands on as well. हैंड्स ऑन. देखें, गलत अगर करता है तब भी हैंड्स ऑन है. अगर कुछ चीज़ गलत हो रही है ना, तब भी उनके ऊपर से गुजर के नहीं जा रही. ऐसा नहीं है कि उनको किसी ने बेवकूफ़ बना लिया है. He'll do it on purpose. कोई उनसे कुछ करा नहीं सकता. मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है कि एक वाक़या छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा, प्लीज़, कि मुझे उन्होंने कहा, एक रिपोर्टर के बारे में डायरेक्ट कॉल कर लिया करते थे बुखारी साहब के ज़माने में भी, पहले भी कर लेते थे कभी. ही ट्रस्टेड मी. ट्रस्ट उनका इस तरह था कि मैं सबसे ज़्यादा, तो मैं जो चीज़ें मुझे अवेलेबल थी काम करने के लिए उनको मिसयूज़ नहीं करता था. मैं अपने ओहदे को मिसयूज़ नहीं करता था, मैं चीज़ों को मिसयूज़ नहीं करता. वेरी रेयर. ठीक है, वेरी रेयर. उससे ये उनको पता था. ही न्यू एवरीथिंग अबाउट मी. ठीक है. हैरानकुन तौर पे उन्हें वाकईतन मालूम होता था कि किस कमरे में क्या हो रहा है. आई वॉज नॉट दी ओनली वन. उनको बाकियों का भी पता होता था. सबका पता होता. अच्छा, वो मुझे कॉल आया कि जी ये खबर मिस हो गई है. तो मैंने कहा जी हाँ हो गई है. अच्छा, हम उस पर रेप्रिमांड कर चुके थे इन द मॉर्निंग, क्योंकि हमारी अकाउंटेबिलिटी तो अंदर शुरू हुई थी ना, यार ये क्या किया है, ये क्या हुआ है. क्योंकि एक होती है एक्सक्लूसिव खबर, उसको मैं मिसिंग नहीं मानता, क्योंकि इतने रिपोर्टर काम कर रहे हैं, किसी के हाथ कुछ आ रहा है, किसी के हाथ कुछ आ रहा है. जिसके हाथ आ रहा है वो उसका है, जब आपके हाथ आया तो आपका दिन है. इट्स योर डे. ठीक है. राइट. एंड नॉट एवरी डे इज योर डे. यस. कभी होता है, कभी नहीं होता. ट्रू. तो वो ऐसी खबर थी जो सारे अखबारों में थी एक्सक्लूसिव ही वो, पर सारों के पास थी, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं थी, ये नहीं था, कुछ इस तरह नहीं था, वो कहीं शेयर हुई है और निकल गई. तो मुझे कॉल आ गया, और उस कॉल में, वो कॉन्फ्रेंस कॉल था, बीच में एक एडिटोरियल मैनेजमेंट के एक साहब, ज़रा मतलब दरमियाने लेवल के, वो उस कॉन्फ्रेंस कॉल में मौजूद थे.
شکیل صاحب بہت غصے میں تھے اور زور سے بولے میرے سے کافی اونچی آواز میں. میں جو جملہ آپ کو بتا رہا ہوں میں نے یہی بولا تھا, اور میں امید کرتا ہوں کہ جب یہ چلے گا, اگر یہ چلتا ہے پروگرام تو کٹے گا نہیں. میں نے ان کو کہا کہ آپ بہت اونچی آواز میں بات کر رہے ہیں میرے سے, اور مجھے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی. حالانکہ مجھے ان کی ہر بات کی سمجھ آ چکی تھی. مجھے کان پڑی آواز سنائی نہیں دے رہی, اور مجھے اتنی اونچی آواز سننے کی عادت نہیں ہے. آپ فرمائیں آپ کا مسئلہ کیا ہے, تب میں اس کو ہینڈل کروں گا. حالانکہ میں ساری بات سمجھ چکا تھا پہلے ہی, مجھے معلوم تھا کیا کہہ رہے ہیں وہ. ان کی بڑی بات یہ ہے کہ بیچ میں ان صاحب جو ہوتے ہیں وہ ننو لیتے ہیں, ان کو شوق ہوتا ہے کہ ہم رپورٹنگ میں یا ایڈیٹوریل میں کوئی حصہ لیں. تو انہوں نے کوشش کی بیچ میں کچھ تھوڑی سی شکیل صاحب کو اٹھانے کی, کنٹریبیوٹ کرنے کی. ان کو جھاڑ پڑی بڑی بری طرح. کیا آپ کو معلوم ہے میں کن سے بات کر رہا ہوں؟ آپ سے صرف میں نے تھرو کروایا ہے, بولنے کو نہیں کہا. اب آپ کی آواز نہ آئے مجھے. وہ ایک شٹ اپ کال گئی ادھر, اور جس سے کو کانورسیشن بہت لمبی تھی, میں نہیں سنا سکتا, مگر میں نے اتنا ان کو کہہ دیا کہ یا تو آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ نے چلانا ہے اس کو, اخبار کو, اپنی طریقے سے. تو اگر مجھے وہ ایکسیپٹیبل ہوگا طریقہ تو میں آپ کے لیے کام کرتا رہوں گا, اور اگر آپ نے میرے پہ چھوڑنا ہے تو پھر اس کو میرے پہ چھوڑیے. میری اکاؤنٹیبلٹی اس طرح نہیں ہو سکتی. مجھے کرنے دیجیے, میں اپنا کام کر رہا ہوں. اینڈ ہی سیڈ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں, اپنا کام کریں. اینڈ یو نو ہی سیڈ آئی ایم سوری. جب ہمارے ملک کی صحافت کی تاریخ لکھی جائے گی تو اس میں کچھ ایسے نام بھی آئیں گے جس پہ بہت سے لوگ حیران ہوں گے. بالکل کہ یہ نام شامل تھے. انہیں بہت زیادہ شوق نہیں تھا کہ اپنے بارے میں اپنے ہی اخبار میں خبر نہیں لکھوائیں. آپ جانتے ہیں یہ شوق بھی ہوتا ہے. سوالات اور جس سلیقے سے کھل کے آپ پاکستان کے منظرنامے کے ایک نہایت کرٹیکل سیکٹر صحافت کے بارے میں بات کر رہے ہیں, اٹس این آنر. اور ابھی جب آپ نے فرمایا کہ جب آپ نے فرمایا نا کہ بھئی مجھے امید ہے کہ یہ کٹے گا نہیں, میں بھی آپ سے یہ عرض کر دوں کہ اگرچہ ہم اس پروگرام میں کنٹروورشل باتیں نہیں کرتے, آپ کا رائٹ ہے نا, آپ کا پروگریٹو ہے, میں صحافی ہوں, مجھے پتہ ہے, لیکن یہ اس ادارے کا بھی ظرف ہے کہ اس میں بھی وہ لوگ موجود ہیں, بالکل ہیں, جو جانتے ہیں کہ یہ خبر ہے, یہ ہمارے ادارے کے لیے یہ پروگرام, یہ بات, یہ ہمارے سننے والوں دیکھنے والوں تک جانا ہمارے ادارے کا مقام بہتر کرتا ہے. میرے یہاں بیٹھنے کی وجہ ہی یہ ہے, مجھے پورا یقین ہے کہ جو کام آپ کر رہے ہیں آپ اس کو بہت اچھی طرح بخوبی جانتے ہیں. اور کیونکہ میں ذاتی طور پہ بھی جانتا ہوں کئی لوگوں کو, مجھے پتہ ہے کہ جو بات میں کر رہا ہوں وہ کیا ہے اور کس کے سامنے کر رہا ہوں. یہ نشست ہم یہاں پہ سید آپ کی اجازت سے ختم کر رہے ہیں. ہمیں کچھ سوالات ہیں ہمارے پاس, ہم نے ابھی کرنا ہے آپ سے, تو آپ سے اجازت چاہیں گے کہ ایک نشست آپ کے ساتھ اور ہوگی. بالکل ضرور کیجیے گا, میرا آنر ہے. ناظرین, پاکستان ٹیلی ویژن کے پروگرام صد رنگ میں میں آپ کا میزبان وجاہت مسعود ہوں, اور یہ ہماری دوسری نشست ختم ہوئی ہے مائد علی سید صاحب کے ساتھ, جو پاکستان میں درجۂ اول کے صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں, پاکستان کی تاریخ کے شناور ہیں. ان سے بات کرنا میرے لیے بھی اور پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے بھی ایک اعزاز ہے. ابھی ہماری گفتگو سید صاحب سے مکمل نہیں ہوئی. آئندہ نشست میں اس معاملے کو, ان گفتگو کو, ان موضوعات کو یہیں سے لے کے آگے چلیں گے. تب تک کے لیے وجاہت مسعود کو اجازت دیجیے. آداب.